जहन्नुम, पैगाम नंबर 14। जहन्नुम कैसी जगह है? उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। दुआ है कि आप जन्नत और जहन्नुम और रूहानी आलम जो मौजूद हैं उनको समझें, निजात हासिल करें और मशहूर ज़माना मुकर्रर डॉक्टर जे रॉकली के पैगामात के वसीले आसमान में दाखिल हों। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और जीसीएन और मानमिन टीवी के तमाम नाजरीन, पिछले इजलास में मैंने एक रूह के बारे गुफ्तगू की थी जो अथाह गड्ढे में गिरेगी और एक लकड़ी के खंबे के साथ बंध कर अपनी सजा पाएगी। वो उन रूहों से कैसी डसी जाएगी जो रूहुल कुद्स के बारे कुफर बकने के जुर्म में उसके साथ अथाह गड्ढे में डाली जाएंगी। जो रूहें अथाह गड्ढे में एक जैसी सजा पा रही हैं, बाज़ औक़ात एक दूसरी को भी अजियत देती हैं। एक मिसाल मंदरजा झैल है। ये सजा उस शख्स को दी जाती है जो खुदा पर ईमान रखने का इकरार करते हुए दाहियकी नहीं देता था। ये अथाह गड्ढे में खास मकाम पर एक कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर एक रूह है जिसके हाथ और पांव कसकर बंधे हुए हैं। उसके सीने पर एक तरफ एक तख्ती लगी है जो कहती है ये चोर है। इसका मतलब है कि ये चोर है जो खुदा की चोरी करता है। उसके आसपास और भी बहुत सी रूहें अपने हाथों में बांस के भाले लिए हुए हैं। कुर्सी पर बैठी इस रूह के साथ उसके इर्द गिर्द भी वो तमाम रूहें हैं जो अपनी दाहियकी के हिसाब में चोरी किया करती थीं। उन रूहों ने भी सीने पर एक तख्ती पहन रखी है जो कहती है चोर। उनके पीछे जहन्नुम के दारोगे एक हाथ में चाबुक पकड़े हुए उन पर नजर रखते हैं। वो इंतहाई डरावनी और खूनखार आंखों के साथ सजा पाने वालों पर नजर रख रहे हैं। दारोगा जो नाजिम नजर आता है वो कुर्सी पर बंधी हुई रूह का मज़ाक उड़ाता है। अपनी हिकारत अंगेज आवाज में वो कहता है, जब तुम दुनिया में थे तुमने दाहियकी अपने खाने पीने पर खर्च करने और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रख ली। क्या ये बहुत अच्छा था? आखिर वो उसके गिर्द खड़ी हुई रूहों को एक इशारा देता है। इशारा पाकर वो कुर्सी पर बंधी हुई रूह को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जब वो सर से लेकर पांव तक पत्थरों से चकनाचूर और खून में लथपथ हो जाता है तो वो आखिर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये इख्तिताम नहीं है। अब वो रहम खाए बगैर उस रूह को बांस के भालों से छेदेंगे। ये जालिमाना मंजर देखकर वो भी डर जाते हैं, सोचते हुए कि अगला कौन होगा, अगर ये मैं हुआ तो क्या होगा। ये इसलिए कि वो सब अपनी अपनी बारी से कुर्सी पर बंधने वाली अजियत मुसलसल पाएंगे। लेकिन अगर ये रूह झिझक जाती है तो वो जहन्नुम के गजबनाक दारोगे के हाथों कोड़े खाएंगे। वो सब एक जैसी कैफियत में हैं। वो सिर्फ जहन्नुम के दारोगे की अजियत का शिकार ही नहीं बल्कि उन्हें एक दूसरे को भी अजियत देने पर मजबूर किया जाता है। ये अथाह गड्ढे की हकीकत है। जब कभी खुदा बाप मुझे जहन्नुम की सजाओं के बारे तफसील से बताता है, मैं निहायत परेशान हो जाता हूँ।
تب میں دعا کرنے لگتا ہوں کہ ہمارے چرچ کے ممبرز میں سے کوئی بھی وہ سزا نہ پائے۔ برکت کے اس سال کے آغاز میں آپ نے مناسب دہیکی کے بارے میں پیغامات سنے۔ اب آپ جو سال کے آخر کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کس طرح تبدیل ہوئے ہیں؟ اگر آپ سن کر بھول جائیں تو برکت کا کلام یا جہنم کا پیغام سننا آپ کے لیے بیکار ہے۔ اس لیے میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ جو پیغام آپ سنتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ جہنم کا خوف نہ پائیں، بلکہ اپنی مسیحی زندگی میں آسمانی بادشاہی کی امید کی معموری پائیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اس شخص کے بارے گفتگو کروں گا جو 7 سالہ مصیبت کے دوران اتھا گڑھے میں گرنے یا چنی ہوئی نجات پانے کا انتخاب رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ شخص 7 سالہ مصیبت کے دوران نجات کے لیے آخری موقع حاصل کرے گا۔ اس روح نے روحانی سلطنت کی چیزوں اور گہرے بھیدوں کو براہ راست دیکھنے اور سننے کے لیے خدا سے خاص فضل حاصل کیا تھا۔ اس نے خدا کی دور اندیشی میں روحانی نعمتیں حاصل کی تھیں اور بہت سے فرض نبھائے تھے۔ اس کا دل بدکاری سے بھرا تھا اور وہ تھوڑا سا ایمان رکھتی تھی، لیکن اس نے نعمتیں حاصل کیں۔ پہلے وہ خدا کے لیے بڑی حمایت رکھتی تھی۔ حقیقت میں وہ ان نعمتوں اور حمایت کو حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، لیکن حمایت کے باعث وہ ان کو حاصل کرنے کے لائق ہو سکی۔ اتھا گڑھے میں گری ہوئی دیگر روحوں کی طرح اس نے اپنے دل کا ختنہ روک دیا تھا۔ جب وہ نہایت قیمتی فرض نبھا رہی تھی، اس کا خیال تھا کہ اس کا ایمان عظیم ہے اور وہ مغرور ہو گئی۔ وہ یہاں تک سوچنے لگی کہ اس کے بغیر خدا کی مرضی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران اس نے خدا کو وہ جلال نہ دینا شروع کر دیا جو اس کی نعمت کے وسیلے ظاہر ہوا تھا، لیکن یہ اس نے اپنے لیے لی تھی۔ اس نے ایمانداروں سے خدمت کروانے کے لیے خود کو اونچا کر لیا۔ جو کچھ اس نے اپنے لالچ سے مانگا تھا، اس کا مزہ لینے کے لیے اس نے خدا کا پیسہ اور خدا کی چیزیں اپنی ثوابدید پر خرچ کرنی شروع کر دیں۔ اس نے خدا کی نافرمانی جاری رکھی۔ جیسے ساؤل بادشاہ مسا ہوا اور بادشاہ بنا، لیکن بار بار نافرمانی کرنے کی وجہ سے فراموش ہو گیا۔ وہ بار بار خدا کی نافرمانی کرنے سے نہیں ہچکچاتی تھی، نتیجتاً وہ خدا سے فراموش ہو گئی۔ بے شک یہاں فراموش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خدا نے اسے فراموش کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان بندھنوں سے باہر نکل گئی تھی جن میں خدا اس کو سنبھال سکتا تھا، کیونکہ وہ بدی سے باز نہیں آتی تھی۔ اسی طرح خدا سے ایسی بڑی نعمت حاصل کرنے اور خدا کی خاطر بڑے نیک مقصد کے لیے استعمال ہونے کے باوجود اگر ہم گناہوں کو نہ چھوڑیں اور نافرمانی میں رہیں تو ہم فراموش کر دیے جائیں گے۔ بے شک وہ خدا کے کلام کو اچھی طرح جانتی تھی، بس وہ جانتی تھی کہ جو گناہ وہ کر رہی تھی وہ کس قدر بڑے تھے۔ بس اس نے بہت دفعہ اپنے خوف زدہ دل سے توبہ کی۔ اس نے ایک طویل روزہ بھی رکھا، لیکن جیسے دوسرا پطرس دوسرے باب کی 22ویں آیت کہتی ہے، کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ اس نے صرف ہونٹوں سے توبہ کی تھی، صرف ہونٹوں سے۔ اگر آپ توبہ کریں اور پھر دوبارہ وہی گناہ کر دیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ توبہ ہی نہ کریں۔ یہ خدا کو ٹھٹھا کرنے اور دھوکہ دینے جیسا ہے۔ اس نے بار بار اپنے اسی گناہ کی حد کر دی اور گناہ کی دیوار کو اونچا اور اونچا کر دیا۔ اپنے غرور، لالچ اور ہوس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ مسلسل گناہ کرتی رہی اور آخر خدا کو اسے فراموش کرنا پڑا۔ اگر گناہوں کا ڈھیر لگ جائے اور وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد تک پہنچ جائے تو پھر خدا اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اگر خدا اپنا منہ پھیر لیتا ہے تو پھر آپ اپنی کوششوں سے کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آپ توبہ کی کوشش بھی کریں، اگرچہ آپ روزہ رکھیں، یہ کام نہیں کرتا۔ اس نقطے سے آپ روح القدس کے کام حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ خدا کا فضل، نہ خداوند کا فضل، نہ اپنے فرشتوں کی امداد۔ آپ اپنی کوششوں سے یہ نہیں کر سکتے۔ شیطان نے اسے قابو کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ خدا کی بادشاہی کے لیے ایک ہتھیار ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ شیطان کا ہتھیار بن گئی اور خدا کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس نے روح القدس کے خلاف کفر بکا اور چرچ کو نہایت مشکل حالت میں ڈال دیا۔ اب بھی اس کا ذہن اور خیالات ابھی تک بدروحوں کے قبضے میں ہیں۔
اس نے ہمیشہ روحانی چیزوں کا تجربہ کیا، لیکن اب اس کا دل بدی سے آلودہ ہے اور وہ دنیا دار لوگوں کی طرح ہی رہ رہی ہے۔ جیسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، روح القدس کے خلاف کفر انسان کو ہمیشہ کی موت تک لے جاتا ہے۔ ہمارا خداوند اس کے متعلق بار بار بولتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا، وہ گناہگار اتھا گڑھے میں گرے گا۔ مگر خدا اس روح کو بھی توبہ کرنے اور نجات پانے کا ایک اور موقع کیوں دیتا ہے؟ بے شک اس نے خدا سے وہ عظیم فضل حاصل کرنے کے باوجود خدا کو دغا دیا تھا، اور اس نے اپنی خداداد قیمتی ذمہ داری کو چھوڑنے سے خدا کے افضل وعدے کو فراموش کر دیا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا غداری سے نفرت کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں کسی غدار نے نجات نہیں پائی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بائبل مقدس میں غداروں میں سے کسی نے نجات نہیں پائی، کسی ایک نے بھی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو اس پر توجہ دیں گے۔ اس نے ہلاک کرنے والے بہت سے گناہ کیے جو خدا کی بادشاہی کے لیے بڑے نقصان کا سبب بنے، اور اس نے خدا کا دل بھی توڑ دیا۔ اس کے باوجود خدا اس کو ایک اور موقع دے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے خدا کی نگہبانی میں پورا کیا تھا وہ اسے یاد رکھتی ہے۔ خدا اس وقت کو یاد رکھتا ہے جب وہ خوبصورتی سے خدا کی بادشاہی کی تکمیل کر رہی تھی، اسے پسند آ رہی تھی، اور اس لیے وہ اس کو ایک اور موقع دے رہا ہے۔ جب خدا نے حزقیہ بادشاہ کی جان لینا چاہی تو اس نے کیسی دل سوزی سے خدا سے بات چیت کی۔ خدا باپ، اے خدا باپ، میں نے وہی کیا جو تیری نظر میں بھلا ہے، میں نے خدا کی بادشاہی کے لیے نیک اعمال کیے ہیں۔ حزقیہ بادشاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے توبہ کی، اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے لیے اس نے دلیل بھی دی۔ پھر خدا نے اس پر رحم کیا اور اس کی عمر میں 15 سال بڑھا دیے۔ بس ہمیں ضرور اچھائی کرنی چاہیے۔ خدا یقیناً ہمیں یاد فرمائے گا، اور جب وقت آئے گا تو ہمیں اجر بھی دے گا۔ ہمیں ضرور اچھائی کرنی چاہیے، تاہم ہمیں بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔ سزا ضرور بدکاری کا تعاقب کرتی ہے۔ عدالت تو ان کی بھی ہوگی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کی بھی ہوگی جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً ان کی عدالت ہوگی اور انہیں بھی بدلہ ملے گا، لیکن جو اچھائی کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے برکت پائیں گے۔ انسانی تاریخ میں ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موقع 7 سالہ مصیبت کے دوران شہید ہونے کا ہے۔ بے شک یہ بالکل آسان کام نہیں ہے۔ مکاشفہ پر لیکچرز میں میں پہلے 7 سالہ مصیبت کے متعلق تفصیل سے بتا چکا ہوں، بس اس وقت میں مختصراً اس کا جائزہ لوں گا۔ تقریباً 2000 سال قبل یسوع نے موت کے اختیار کو توڑا اور جی اٹھا۔ 40 دن بعد وہ بہت سے شاگردوں کے سامنے جو اس کو دیکھ رہے تھے آسمان پر چلا گیا۔ اب وہ خدا باپ کے تخت کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ جب انسانی اصلاح مکمل ہوتی ہے، وہ بہت سے آسمانی لشکروں اور فرشتوں اور ان لوگوں جو آسمانی انتظارگاہ میں ہیں ان کے ساتھ ہوا میں آئے گا۔ بائبل مقدس میں ہمارے خداوند کے ایک للکار کے ساتھ سردار فرشتے کی آواز اور خدا کی بربط کی آواز کے ساتھ آنے کا منظر تفصیلاً تحریر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس وقت جنہوں نے جیتے جی اسے پا لیا تھا وہ ہوا میں اوپر اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ وجد ہے، جو خداوند سے زندہ ملیں گے وہ روحانی بدن میں تبدیل ہو جائیں گے اور ہوا میں اوپر اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ وہ 7 سال تک ہوا میں خداوند ہمارے دلہا کے ہمراہ شادی کی ضیافت میں حصہ لیں گے۔ یہاں ہوا دوسرے آسمان کو پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف زمین پر بے مثال افسوں کھل جائے گا۔ وجد کے بعد جہان منتشر ہو جائے گا اور تیسری عالمی جنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ 7 سالہ مصیبت کے دوران زمین ویرانے میں بدل جائے گی اور دنیا کی زیادہ تر آبادی ہلاک ہو جائے گی۔ مکاشفے کی کتاب میں یہ تفصیلاً لکھا ہوا ہے۔
ایک تہائی آبادی مر جاتی ہے، ایک اور تہائی مر جاتی ہے۔ اس زمین پر کس قسم کی آفتیں آئیں گی؟ میں نے مکاشفہ کے پیغامات کی سیریز میں تفصیل سے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ فضا تباہ ہو جائے گی، سارا ماحول آلودہ ہو جائے گا، اور سانس لینے کے لیے ہوا اور پینے کے لیے پانی حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ چیزوں کی کمی کے باعث قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور بنیادی ضروری اشیاء لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ 7 سالہ مصیبت کے دوران قوموں کے درمیان مسلسل جھگڑے بھی ہوں گے، مختلف علاقوں اور اشخاص کے درمیان بھی ایسا ہی ہوگا، بہت سے جھگڑے ہوں گے، اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ نہ ختم ہونے والی کیفیت مسلسل جاری رہے گی، جیسے کہ وہ زمین کے ساتھ ٹائم بم رکھتے ہوں۔ لوگوں کے ذہن زیادہ تر بدکار ہو جائیں گے۔ اس بدبخت جہان میں لوگ ہلاکت اور پریشانی کے خوف میں رہیں گے۔ وہ جینے کو تکلیف دہ عمل پائیں گے۔ 7 سال کے دوران بھی خداوند پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑی مصیبتیں ہوں گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو وجد کے بعد زمین پر بچیں گے، اور ان میں وہ ہوں گے جو کبھی چرچ بھی جایا کرتے تھے۔ وجد کے دوران وہ ہوا میں نہیں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ حقیقتاً روحانی طور پر بیدار نہیں ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے ہوا میں اٹھائے جانے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ نجات پانے والے چند ہی ہوں گے، بہت کم۔ اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو چرچ نہیں جایا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے اس 7 سالہ مصیبت کے متعلق سنا تھا اور جانا تھا۔ جب وہ وجد کو ایسے وقوع پذیر ہوتے دیکھتے ہیں جیسے بائبل مقدس میں درج ہے، تو وہ بہت ڈر جائیں گے۔ صرف اس وقت وہ توبہ کریں گے کہ وہ خدا کی مرضی سے نہیں رہتے تھے۔ وہ نجات پانے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ دنیا جو پوری دشمن ابلیس اور شیطان کے قبضے میں ہے، اس کے اندر نجات حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میری کتاب جہنم ترجمہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور مجھے اکثر شکریہ کے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اس کتاب جہنم کو پڑھ کر شکر گزار ہوتے ہیں۔ میں اکثر شکریہ کے خطوط کیوں موصول کر چکا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بیدار ہو گئے تھے۔ پہلے وہ نیم گر مسیحی تھے، لیکن اب وہ بدل گئے ہیں۔ میں بہت سے شکریہ کے خطوط موصول کر چکا ہوں۔ ہوا میں بدروحوں کے پاس بھی اختیار ہوگا، لیکن جب خداوند کے ہوا میں آنے کا وقت ہوگا تو ان بدروحوں کو زمین کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ پھر ان بدروحوں سمیت تاریکی کی قوت پہلے کی نسبت زیادہ زور سے لوگوں کے دماغوں کو جکڑ لے گی۔ حیوان اور اس کے فرشتے فرشتوں کے سردار میکائیل کے خلاف لڑیں اور اس زمین پر پھینک دیے گئے۔ پھر تو وہ ہمارے آس پاس ہی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو زور سے جکڑ لیتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ خاص کر وہ خدا کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہنر مندی سے مخالف مسیح کو پیش کریں گے۔ یہ ان کا آخری حربہ ہوگا۔ مسیح کا مخالف، یعنی کہ مخالف مسیح، یہ ایک بدعت ہے۔ مخالف مسیح خداوند کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور خداوند کا انکار کرتا ہے۔ وجد کے بعد مخالف مسیح اپنی سیاسی، اقتصادی اور فوجی قوت سے دنیا کو منتشر کر کے رکھ دے گا۔ اس عمل میں وہ لوگوں کو وجد کی یاد بھلانے کے لیے امن اور قانون کا دعویٰ کریں گے۔ جب سے بے خودی وقوع پذیر ہوتی ہے، ایماندار اوپر ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ شوہر اور بیویاں یا بچے یا والدین ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ ساری دنیا انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ تب وہ 7 سالہ مصیبت سے واقف ہوں گے جس کے بارے انہوں نے سنا تھا، اور ان کو آسمان اور جہنم کا علم ہو جائے گا۔ ساری دنیا انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ ڈرائیورز اٹھا لیے جاتے ہیں، پائلٹ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ پھر کاریں اور ہوائی جہاز نہیں چلتے۔ کاریں یہاں وہاں اور ہر جگہ سے غائب ہو جاتی ہیں۔ بحری جہازوں کا بھی یہی حال ہے۔ اقتصادیات ٹھہر جاتی ہے، فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں، ساری دنیا انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان حالات میں ایک مضبوط حکومت کام کرتی ہے۔ انتشار کا حل نکالنے کے لیے ایک خوفناک حکم چلانے والی حکومت باہر آتی ہے۔ دراصل یہ
بہت پہلے سے تیار ہو چکی تھی۔ حکومت قائم کرنے کے لیے یہ الفاظ سے کام نہیں کرتی، یہ صرف خوفناک حکم سے کام کرتی ہے، یعنی عوام سے دنیا کے نظام پر عمل کروانے کے لیے ایک مضبوط حکومت باہر آتی ہے۔ وہ سب لوگوں سے بذریعہ قوت عمل کرواتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے ابلیسی قوتیں ان ایمانداروں کو ستائیں گی جو وجد میں ہیں۔ اس قوت کے خلاف کھڑے ہونے کا انجام شہادت پر ہو سکتا ہے۔ ایمانداروں کو ستانے میں مخالف مسیح کی شدید قوت ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ حیوان کا عدد 666 استعمال کریں گے۔ دنیا میں حکم منوانے کے لیے یہاں کمپیوٹرز حیوان کو ظاہر کرتے ہیں۔ 666 کا عدد ایک بار کوڈ کی مانند ہے جو شخصی معلومات پر مشتمل ہے۔ مخالف مسیح کی قوت ہر کسی کو اس کے داہنے ہاتھ یا ماتھے پر یہ عدد لینے کے لیے تیار کرے گی۔ یہ آلہ ظاہری طور پر زندگی کے تحفظ اور کاروباری ترسیل میں آسانی کے لیے ہے، لیکن مخالف مسیح اس ہتھیار کو ساری نسل انسان کو ایک نظام میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ہر شخص کا دھیان رکھ سکے اور قابو کر سکے۔ وہ ایک مرکزی کمپیوٹر کے ذریعے ہر فرد واحد کے بارے معلومات مرتب کرتے ہیں۔ ایک نقطے پر مخالف مسیح ہر کسی کو یہ نشان لینے پر مجبور کر دے گا۔ EU ہیڈ کوارٹر برسلز یورپ میں ہے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت صلیبی شکل کی ہے۔ پہلے آپ اس کو دیکھ چکے ہیں، یہ اسکرین پر ہے۔ جی یہ اسکرین پر ہے، آپ اسے دیکھیے۔ یہ EU ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اندر ایک سپر کمپیوٹر ہے۔ سپر کمپیوٹر میں دنیا کے 6.9 بلین لوگوں کی معلومات جمع ہیں۔ جلد ہی یہ 7 بلین ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ عدد لینے میں مزاحمت کریں گے۔ 666 کا عدد لینے کا مطلب یسوع مسیح کا انکار کرنے والے مخالف مسیح کے نظریے سے اتفاق کرنا ہے۔ مکاشفہ 14 باب کی 9 سے 10 آیات کہتی ہیں، پھر ان کے بعد ایک اور فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کے اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جیسے لکھا ہے، جو کوئی حیوان کی چھاپ لے گا وہ نجات نہیں پائے گا بلکہ جہنم میں گرے گا۔ 1986 میں نے 666 کے متعلق ایک پیغام دیا تھا۔ ہم وہاں اپنی پہلی عبادت گاہ سے کوچ کر کے گئے تھے اور وہاں پر میں بہت دیر سے منادی کرتا رہا ہوں۔ بس میرے خیال میں یہ 1986 کا سال تھا۔ میں نے اپنے ممبرز کو ڈایاگرام کے ساتھ بھی سمجھایا تھا، لیکن میرے منادی کرتے ہوئے وہ غیر حاضر دماغی سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت اس طرح کا کچھ نہیں تھا۔ بار کوڈز لباس یا کسی چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہوا کرتے تھے، بس وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے تفصیلاً بیان کیا تھا۔ میں نے ان چیزوں کے بارے انہیں بتایا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔
میں نے کہا تھا کہ جب 1990 آئے گا آپ اپنے کام کی جگہ سے بھی اپنے گھر کے دروازے کو قابو کر سکیں گے. آپ صرف ایک فون کال پر کھانا بنانے کے لیے اپنے گھر میں اپنی کوکنگ مشین بھی بنا سکتے ہیں. یہ زمانہ مستقبل قریب میں آ جائے گا. لیکن کسی نے اس بات پر یقین نہ کیا. اس وقت کسی نے اس بات کو نہ مانا. انہوں نے میری باتوں کا یقین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تاہم جب 1990 آیا، امیر خاندانوں میں یہ حقیقت میں آ گیا. ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں. زمانے بدل چکے ہیں اور بہت ترقی ہو چکی ہے. جب کسی پولیس اہلکار سے آپ کی تفتیش ہوتی ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ دکھاتے ہیں. پھر پولیس اہلکار آسانی سے آپ کی شخصی معلومات کو معائنہ کر سکتا ہے. آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ جرائم پیشہ ہیں یا نہیں، یہ چیزیں فوراً باہر آ جاتی ہیں. آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب میں 666 کے بارے منادی کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جب ہمارے خداوند کے واپس آنے کا وقت تقریباً نزدیک ہوگا، یورپین یونین متحد ہو جائے گی اور ایک صدر منتخب کرے گی. کیا یورپ نے ایسا کیا یا نہیں؟ ہاں کیا. یہ خبروں میں تھا اور میں نے آپ کو مطلع بھی کیا تھا. صدر 7 سالہ مصیبت تک نہیں رہتا. اگر وقت ختم ہو جاتا ہے ایک نیا صدر منتخب ہو جائے گا. یہ چکر چلتا ہی رہتا ہے اور حکومت مضبوط ہوتی جاتی ہے. 7 سالہ مصیبت میں یہ ضرور بہت مضبوط ہوں گی. کیوں؟ انتشار کو درست کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت اور فوج کی ضرورت پڑے گی. یہ الفاظ سے کام نہیں کرے گی، یہ صرف بندوقوں اور تلواروں سے کام کرتی ہے. چنانچہ آمریت خود بخود باہر آ جاتی ہے. جو کچھ پوشیدگی میں تیار ہو چکا ہے وہ آمریت کی صورت میں باہر آ جائے گا، لیکن کوئی اس کے متعلق شکایت نہیں کرے گا. اگر کوئی حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. جیسے لکھا ہے، جو حیوان کی یہ چھاپ لیں گے وہ نجات نہیں پائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے. لیکن اس کی مزاحمت کرنا بھی آسان نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چھاپ لیے بغیر رہنا عملی طور پر ناممکن ہوتا جائے گا. مثال کے طور پر اس چھاپ کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ ضروری اشیاء بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ ان کا شناختی کارڈ تصدیق شدہ نہیں ہے. وہ دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے. سب سے بڑھ کر مخالف مسیح کے لوگ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے جنہوں نے یہ چھاپ نہ لی اور ان کو لینے پر مجبور کریں گے. اس وقت صرف ان کے ہمسائے ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے افراد بھی ان لوگوں کی مخبری کریں گے. لوگ چھاپ نہ لینے والوں کا مذاق اڑائیں گے، حتیٰ کہ لوگ ان کو بہت زیادہ مکروہ سمجھیں گے. شاید کچھ ایماندار چھپ جائیں یا مخالف مسیح کے ان لوگوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی گہرائی وغیرہ میں چلے جائیں. وہ ایمان میں اپنی زندگیاں جاری رکھنے کے لیے اکٹھے رہیں گے. لیکن اگرچہ اب تک وہ پہاڑوں کی گہرائی میں چھپ کر شہروں سے دور ہوئے، مخالف مسیح کے لوگ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے. کنارے کاٹنے والی تکنیک کے اوزار کے ساتھ وہ ان لوگوں کو پہاڑوں یا زمین کے نیچے چھپنے کے باوجود بھی تلاش کر سکیں گے. آج کل بھی ہم سیل فون یا سیٹلائٹ فون کے ذریعے کسی کا بھی پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں. فرض کریں آپ چھپنے کے لیے ایک پہاڑ کی گہرائی میں جا رہے ہیں. اگر مخالف مسیح لوگوں کا ارادہ آپ کا راستہ روکنے کا ہے تو یہ ہو چکا ہے. ان کے پاس آپ کی کار کی نمبر پلیٹ ہے، بس وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ہماری کاروں میں نیویگیٹرز بھی ہیں تاکہ ہم جس جگہ جانا چاہتے ہیں اس کو آسانی سے تلاش کر سکیں. آلات کی تمام اقسام جو ہم اپنی آسانی کے لیے ایجاد کرتے ہیں، کوئی شخص انہیں لوگوں کو قابو کرنے والے آلات میں تبدیل کر دیتا ہے. جب مخالف مسیح ان لوگوں کو تلاش کر لیتا ہے، پہلے وہ ان کو مائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں سنتے تو وہ ان کو عقوبت خانوں میں لے جائیں گے.
وہ ایمانداروں سے خداوند کا انکار کروانے کی کوشش میں ان کو بہت سخت اور دردناک طریقے سے ستائیں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو وہ نجات پا سکتے ہیں، لیکن وہ ایمانداروں کو آسانی سے شہید بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ان کی جان نہ لینے کی حدود میں رہ کر ان کو ممکن شدید اذیت دینے کے لیے ہر برا طریقہ آزمائیں گے۔ ان کا مقصد ایمانداروں سے خداوند کا انکار کروانا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایماندار شہید ہوں، کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ آسمان پر چلے جائیں گے۔ ان کی کوشش ہے کہ ایماندار خداوند کا انکار کریں اور جہنم میں جائیں۔ شیطان ترغیب دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ایمانداروں کی جان نہ لینے کی حدود میں رہ کر شدید ممکن اذیت دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ ایمانداروں کو عقوبت خانوں میں لے جانے سے پہلے وہ ان کو ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ دوسرے ایمانداروں کو دی جانے والی پچھلی اذیت کی ویڈیو ہے۔ وہ ان کی آہوزاری اور شدید چیخ و پکار کو سن سکتے ہیں جن کو اذیت دی جا رہی ہے۔ ان کو یہ ویڈیو دکھانے کے بعد وہ میٹھے الفاظ میں مائل کریں گے یہ کہہ کر کہ اگر تم یسوع کا انکار کرو تو ہم تمہیں زندہ رہنے دیں گے جیسے تم آسمان میں ہو جس کی بابت تم بات کر رہے ہو۔ ایسے ایماندار ہوں گے جو شدید خوف میں انکار کریں گے اور دوسرے ان کی میٹھی باتیں سنیں گے اور خداوند کا انکار کر دیں گے۔ مخالف مسیح کے لوگ ایمانداروں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے لیے ان کو پیش کی ویڈیوز دکھائیں گے۔ جب لوگوں پر تشدد ہوتا ہے وہ اس کی آہوزاری سن سکیں گے جس پر اگلے کمرے میں تشدد ہو رہا ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ریکارڈ کی ہوئی آواز ہے یا حقیقی آہو نالا ہے۔ یہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے کہ وہ اقرار کریں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں۔ اگر وہ مضبوطی سے کھڑے رہیں تو تشدد ان کا منتظر ہے۔ جب کوئی عقوبت خانے میں جاتا ہے وہ شدید خوفناک اذیت دینے والی مشین دیکھے گا۔ یہ مشین ایماندار کے متعلق کمپیوٹر سے معلومات لے کر خود بخود اس شخص پر تشدد کرنا شروع کر دے گی۔ تشدد شروع ہونے سے پہلے تشدد کرنے والی مشین پر لیٹا ہوا شخص لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کمرے کے ایک کونے سے خداوند کا انکار کرنے کے لیے مجبور کرنے والی آواز سن سکتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی انکار نہیں کرتا تو وہ آہستہ آہستہ انگلیوں سے کھال کھینچیں گے۔ اس کی انگلیوں کے پوٹوں یا پاؤں کی انگلیوں سے اس کی کھال کھینچی جاتی ہے۔ کچھ لوگ مزاحمت کیے بغیر فوراً یسوع کا انکار قبول کر لیں گے۔ وہ کچھ بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس کا انکار نہیں کرتے تو تشدد کے چلتے چلتے وہ مسلسل سنتے رہیں گے کہ اگر وہ یسوع کا انکار کر دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس قسم کے تشدد کے علاوہ وہ جسم کے تمام جوڑ بھی توڑ دیتے ہیں۔ تشدد کی درد شدید ہے لیکن اس سے وہ مرتا نہیں ہے، وہ اس کی کھال تک ادھیڑ دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی آپ کی کھینچی ہوئی کھال کی جگہ مرچ یا کوئی ایسی چیز چھڑک دے تو یہ کتنا دردناک ہوگا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ اس کے جسم کے سارے جوڑ توڑ دیتے ہیں۔ وہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں یا بازو یا ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں یا ان کے جسم پر ابلتا ہوا پانی ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ایماندار اذیت پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بڑے بوڑھوں کو یا چھوٹے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اذیت سہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آخر ہار مان جاتے ہیں۔ وہ اپنے عزیزوں کی چیخ و پکار اور شدید تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت کم لوگ ساری اذیت اور آزمائشوں پر غالب آئیں گے، وہی جو دیانتدار اور مضبوط دل رکھتے ہوں گے۔ جو اس طرح شہید ہوتے ہوئے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں وہ نجات یافتہ لوگوں میں مرتبہ پائیں گے، لیکن وہ آسمان میں اچھی رہائش گاہ میں نہیں جا سکتے۔ پھر آج میں نے جس کا ذکر کیا ہے یہ روح کس قسم کی اذیت اٹھائے گی؟ اگلے اجلاس میں اس کے ساتھ جاری رکھوں گا۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا انصاف کا خدا ہے۔
جب وہ نجات کا موقع بخشتا ہے وہ نہ کسی کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی حمایت کرتا ہے۔ وہ انصاف اور ہر کسی کے اعمال کے موافق نجات پانے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ مکاشفہ دوسرے باب کی 23ویں آیت کا پچھلا حصہ کہتا ہے، سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں۔ خدا باپ ہمارے دماغوں اور دلوں کو جانچتا ہے، اگرچہ ہم کچھ نہیں کہتے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ خدا باپ آپ کے اعمال کے موافق آپ کو اس زمین پر بدلہ دے گا۔ اس لیے آپ کو اپنے ہونٹوں کے لیے محتاط رہنا چاہیے۔ اپنے منہ کی نگرانی کیجیے، اپنے منہ پر نگہبان بٹھائیں، اپنی زبان کو جانچیں۔ کیوں؟ گناہ جو اعمال میں باہر آئے ان کا یاد رکھنا آسان ہے، اور اس لیے آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہونٹوں سے گناہوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو کچھ آپ نے کہا اسے یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ جن گناہوں کی آپ نے توبہ نہ کی، عدالت کے دن آپ کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ جن گناہوں کی آپ نے توبہ کی ان کے لیے معافی مل جائے گی، لیکن جن گناہوں کے لیے آپ نے توبہ نہیں کی آپ کو ان کے لیے حساب دینا ہی پڑے گا۔ جو الفاظ آپ کے منہ سے باہر آئے وہ آپ یاد نہیں رکھ سکتے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ جو روح میں آ جاتے ہیں وہ اپنے ہونٹوں سے گناہ نہیں کرتے، اور اگرچہ 1 مہینہ گزر جائے تو بھی ان کو یاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں نے جو کہا ہوتا ہے اکثر میں 1 سال کے بعد بھی یاد کر لیتا ہوں۔ میں 10 سال یا 27 سال پہلے کی بات کو بھی یاد کر سکتا ہوں۔ جب میں لوگوں کے ساتھ کسی موضوع پر بات کرتا ہوں جو میرے ساتھ چرچ کے شروع سے رہ چکے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، سینئر پاسٹر آپ اتنے پرانے واقعات کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ میں تلاوت کی جانے والی عبارت اور پیغام کا مضمون بھی دہرا سکتا ہوں جو میں نے کسی کے گھر پر منادی کی ہوتی ہے۔ روحانی لوگ ہلکی باتیں نہیں کرتے بلکہ وزنی بات کرتے ہیں، چنانچہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تاہم جسمانی لوگ اپنے خیالات سے کہتے ہیں اور اس لیے وہ یاد نہیں رکھ سکتے۔ میں مسلسل لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو وہ یاد نہیں ہوتا جو انہوں نے پہلے کہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ کہا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے خیال میں ایسا کچھ نہیں کہا ہوتا کیونکہ انہیں وہ یاد نہیں ہوتا، لیکن دراصل انہوں نے ایسا کہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلے شخص نے اس سے کہا، میں نے بھی تمہیں یہ کہتے ہوئے سنا تھا، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتا ہے کیونکہ اسے یاد نہیں ہوتا۔ اگرچہ آپ برے الفاظ بولتے ہیں، اگرچہ آپ دوسروں کی بدگوئی اور الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا، اس لیے آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ یہی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بس آپ کو کلام کے مطابق رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ صرف ایک لفظ بولتے ہیں، موت اور زندگی زبان کی طاقت میں ہے، بس آپ کو سختی سے نہیں بولنا چاہیے۔ اچھے اور عمدہ الفاظ استعمال کریں، اور یہ کیسی اچھی بات ہے۔ برے الفاظ نہ بولیں، صرف اچھے الفاظ ہی استعمال کریں۔ بدگوئی نہ کریں، الزام تراشی نہ کریں، حسد نہ کریں، عداوت نہ رکھیں۔ اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اچھا بولیں، تو یہ کیسی اچھی بات ہے۔ گناہ کا کوئی جواز ہی نہیں رہے گا۔ آپ جو میرے ساتھ 27 سال چرچ کی ابتدا سے رہ رہے ہیں، کیا آپ نے مجھے کبھی بری زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی میری بری زبان سنی؟ آپ نے مجھے کبھی بری زبان استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ باہر نہیں آتی۔ اگر یہ میرے اندر ہی نہیں تو یہ باہر بھی نہیں آ سکتی۔ یہ نہیں کہ میں یہ بالکل استعمال نہیں کرتا، کوئی مثال دیتے وقت میں یہ استعمال کرتا ہوں۔ چنانچہ پیغام میں آپ کو سمجھانے کے لیے بری زبان کے بارے میں پوچھتا ہوں اور پھر میں نہیں بول سکتا۔ اگرچہ میں نے آپ سے اس کی اجازت لی تھی، پھر بھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں ایک برا لفظ بولنا شروع کر سکتا ہوں، لیکن اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔
روحانی لوگ اعمال میں یا اپنے ہونٹوں سے گناہ نہیں کرتے، بس وہ خدا کے خلاف گناہ کی کوئی دیوار نہیں بناتے، اس لیے شیطان ان پر الزام نہیں لگا سکتا۔ بے شک ہمارا خدا محبت کا خدا ہے اور انصاف کا خدا بھی ہے۔ جس روح کا آج میں نے ذکر کیا، اس نے وہ گناہ کیے جو معاف نہیں ہو سکتے تھے اور جنہوں نے خدا کا دل توڑا۔ لیکن اگر صرف یہ ممکن ہو سکا تو خدا اس روح کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ اگرچہ آپ گناہ کر لیں، خدا چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ توبہ کریں اور معافی پائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ معافی پائیں، اس لیے خدا ہمیشہ میرے وسیلے آپ کو بتاتا رہتا ہے، اس وقت بھی جب میں پہاڑ پر یا کسی بھی وقت دعا کرتا ہوں۔ تاہم جیسے ایمانی زندگی گزارتے ہوئے آپ میں سے کچھ لوگ روح القدس کے خلاف بولنے یا کفر بکنے، خدا کے بیٹے کو دوبارہ مصلوب کرنے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کا نتیجہ موت ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنے کا ناقابل معافی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں معافی پانا حقیقتاً مشکل ہے۔ خدا ایک حد مقرر کر چکا ہے۔ اگر آپ خاص نقطے پر پہنچ جائیں تو پھر خدا اپنا رخ پوری طرح پھیر لیتا ہے اور پھر معافی نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کتنی توبہ کریں، یہ کام نہیں کرتی، بس آپ معافی نہیں پا سکتے۔ اس کا فیصلہ پہلے ہی جہنم ہے۔ اس معاملے میں کوئی بات نہیں آپ کے لیے کوئی کتنا گرم جوش دعا کرتا ہے، یہ کام نہیں کرتی۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی وہ گناہ کرتا ہے جس کا نتیجہ موت ہو، اس کے لیے دعا نہ کریں۔ ایک روح جس کو خدا پہلے لے گیا، اس کے لحاظ سے بھی خدا نے ایسا ہی فرمایا۔ ہمارے چرچ میں اس قسم کا کام پہلے کبھی نہیں ہوا۔ خدا ایک بڑے ٹریفک حادثے میں ایک روح کو لے گیا۔ وہ فرماتا ہے، میرے خادم اس کے متعلق نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے چرچ کے بارے مجھے پیشگی بتا دیتا ہے تاکہ میں اس کے لیے دعا کر سکوں۔ پہلے ہی اس کو جہنم کا حکم ہو چکا تھا۔ کیوں؟ آپ کی دعا بھی کام نہیں کرے گی، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ کام نہیں کرے گی، اس لیے ایسا ہوا۔ اگر خدا مجھے بتا دیتا ہے تو میں اس کی روح کی معافی کے لیے دعا کروں گا، یہ بیکار ہے۔ لیکن اس کے کام کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں معافی نہیں ہے۔ اگر روح اس نقطے پر نہیں پہنچتی تو شاید وہ نہ مرتا، اور مزید یہ کہ شاید وہ 7 سالہ مصیبت میں بھی نہ پڑتا۔ درست؟ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ 7 سالہ مصیبت میں کیوں گر رہے ہیں؟ اس کا تصور بھی نہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ آپ نے اپنی مسیحی زندگی کس طرح گزاری؟ آپ خدا کا کلام پڑھ اور سن چکے ہیں، اور آپ روح القدس کے بہت سے کام دیکھ اور سن اور تجربہ کر چکے ہیں، اور کیا آپ 7 سالہ مصیبت میں گرنے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ایک بھی روح، کوئی ایک بھی روح 7 سالہ مصیبت میں نہ پڑے۔ اس لیے برائے مہربانی اس کا دل نہ توڑیں، خصوصاً نوجوان۔ زبور 35 کی 11 سے 13 آیات میں داؤد نے کہا، جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ ایک خالی آدمی ہی ان کو حلیمی دکھا سکتا ہے جو اس سے نیکی کے بدلے میں بدی کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ بیمار تھے اس نے اپنی جان کو دکھ دیا اور بہت سے روزے رکھے۔ بس خدا ہمیں اور کتنا رحم دکھانا چاہتا ہے۔ وہ کسی بھی انسان سے زیادہ رحم دل ہے۔ خدا باپ اعلیٰ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی اس نیک آدمی سے کہیں زیادہ بڑی ہے، چنانچہ یہ اس کی محبت ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی محبت کو یاد رکھیں، بدی سے الگ ہو جائیں اور صرف نیکی کریں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ بدکاری سے تعلق رکھنے والے شخص کے دل کو آرام دینے والے خدا کے فرزند بن جائیں۔ میں خداوند کے نام میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ نیکی اور خدا باپ کی محبت حاصل کریں اور اس کو ہمیشہ کی خوشی دینے کے لیے نئے یروشلم کا پھل بن جائیں۔ آئیے پیغام کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں۔ ہاللویا، خدا باپ تیرے فضل اور تیری محبت کے لیے شکر ہو۔ ہمیں برکت دے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے وہ ہمارا ایمان اور زندگی بن جائے۔ خدا باپ، ہم جہنم کی بابت ایک پیغام سن رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز جہنم میں نہیں جانا اور ہمیں 7 سالہ مصیبت میں بھی نہیں گرنا چاہیے۔ ہمیں نئے یروشلم کی امید حاصل کرنے، اپنے آپ کو خداوند کی دلہن کے طور پر سجانے اور آگے پیچھے یا دائیں بائیں لرزش نہ کھانے بلکہ ارادہ تبدیل کیے بغیر اس کی جانب دوڑنے کی برکت دے۔ جیسے ڈاکٹر آستر چنگ نے پہلے دعا کی، ہم اس زمین پر کس طرح ایسے رہ سکتے ہیں جیسے نیا یروشلم عین ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ ہمیں گرم جوشی سے پیش قدمی کرنے اور یہ دوڑنے کی برکت دے۔ ہمارے پاس ایک واضح منزل ہے اور ہمیں شوق سے وہاں جانا ہے۔ خدا باپ، ہمیں نہ چھوڑ بلکہ ہماری اچھی رہنمائی کر، مدد کر کے ہم تیرا ہاتھ نہ چھوڑیں بلکہ تیرے ہاتھ کے ساتھ رہیں اور تیرے پیچھے چلیں۔ تیرا شکر ہو، میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ ہاللویا، اے قادر مطلق خدا باپ، اس محفل میں دعا وصول کرنے والے بہنوں اور بھائیوں پر اپنا فضل بھرا ہاتھ رکھ۔ مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران پر اپنا فضل فرما، اور GCN اور مانمن ٹی وی کے تمام ناظرین پر بھی، اور ان پر بھی جو سیٹلائٹ کیبلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کو نصب کر اور ان سے منفی سوچوں کو دور فرما، ان سے تمام مصیبتوں اور مشکلات کو دور فرما۔ روح القدس کی آگ کے وسیلے ان کے جسم کے تمام حصوں بشمول خلیوں اور بافتوں کے تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام اندرونی اعضاء اور آنتوں کو محفوظ فرما، ان پر تخلیق کی روشنی جگمگا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس، شیطان، تمام جراثیموں، بیماریوں، بیکٹیریا کو دور جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنا نور ان پر چمکا، ان کی دیرینہ اور ناقابل علاج بیماریوں کو روح القدس کے وسیلے دور فرما۔ ملیریا اور اس جیسی مہلک اور موذی امراض کو جلا ڈال، ان سے تمام نئی بیماریوں بشمول سوائن فلو کو دور فرما دے، انہیں پاک اور اچھا کر دے۔ ان سے تمام موسمی بیماریوں یعنی نزلہ اور بخار کو دور فرما۔ خدا باپ، ان کی تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے حفاظت فرما۔ ان کو تمام قسم کے کینسر سے شفا بخش، معدے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، جگر کا کینسر، چھاتی کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، آنتوں کا کینسر۔ ان کو ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں اور تمام موذی امراض، تمام قسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخش۔ ان سے تمام قسم کے درد کو جیسے سر کا درد، کمر کا درد دور فرما۔ ان کو ذہنی دباؤ، تناؤ، مرگی اور تمام قسم کی ذہنی بیماریوں سے دور فرما۔ ان کو ہر قسم کے فالج سے آزاد کر، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے اور اچھلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اچھی نظر اور اچھی سماعت کو بحال کر، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دے، بہروں کو کان عطا کر دے اور گونگوں کو زبان عطا فرما۔ حادثات کے بعد کی تکالیف سے شفا بخش، ان کی ٹوٹی اور چکنا چور ہڈیوں کو صحیح فرما، ان کے جلے ہوئے زخموں کو مندمل فرما اور ان سے تپش کو دور فرما۔ اے باپ، کوئی نشان مت چھوڑیو، انہیں تمام قسم کی نشہ آور اشیاء اور زہر سے پاک فرما۔ خدا باپ، مردہ خلیوں، بافتوں اور اعصاب کو دوبارہ پیدا فرما کہ ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے۔ ان کو اولاد عطا فرما۔ باپ، مہربانی فرما کہ ان کو اولاد عطا فرما۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس اور شیطان کو، ہوا کے حاکم کو، برائی کی طاقتوں اور ان کے خادموں کو ان سے دور ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ ناپاک روحیں، بد ارواح، برائی کی طاقتیں اور تاریکی کے حکمران، سب ان سے دور ہو جاؤ۔ اپنی برائی اور نجاست کے پردے ان پر سے دور کر لو اور ان پر نور کو بکھرنے دو۔
खुदा बाप उन्हें दुआओं में रोने की तौफीक अता फरमा और उन्हें वो ताकत अता फरमा कि वो गुनाहों को तर्क करें और पाक हो सकें। उनकी रूह की खुशहाली के रास्ते में उनकी सेहत का ख्याल रख और उनके खानदानों को इंजील की बशारत अता फरमा। उनको तमाम किस्म के हादसात और तबाहियों से बचा और उनको एक कामयाब जिंदगी बसर करने की बरकत अता फरमा। मेहरबानी फरमा के रूहुल कुद्स के शोला जन हाथों, आसमानी लश्कर और अपनी शोला जन आंखों के जरिए अपने बच्चों, उनके खानदान और उनके काम की निगरानी फरमा। तालिब इल्मों को दानिशमंदी अता फरमा और उनके दिल को तालीम के शौक से मुज़य्यन फरमा। उनके दिलों को दुनियावी और फानी चीजों से दूर फरमा के सच्चे खुदा की मोहब्बत नस्ब फरमा। अपने बच्चों पर रहम फरमा और फिर चाहे वो खाएं, सोएं या पिएं, हर काम में उन्हें तुझे जलाल देने की बरकत अता फरमा। उन्हें जिंदा खुदा का इकरार और गवाही देने की तौफीक अता फरमा कि मैं खुदा से मिला हूं और मैंने उसके बरक़ात और जवाबात का मुशाहिदा किया है। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो। तमाम जलाल तुझे ही सजावार है। यसु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, आमीन। What place is hell?